अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में स्विट्ज़रलैंड में हुए हैं। पाकिस्तान और कतर की जानिब से मुश्तरका एलामिया जो जारी हुआ है उसमें अगले 60 रोज़ में जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल होंगे और फिर उसके बाद हतमी मुआहिदा होगा। जंगबंदी इस दौरान जारी रहेगी। ईरान पर जो तेल बेचने की पाबंदियाँ हैं वो मुअत्तल की जाएंगी और मुंजमद असासों में से कुछ हिस्सा बहाल कर दिया जाएगा। इस दौरानिए में आबनाए हुर्मुज़ खुला रहेगा और आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान मिलकर एक कम्युनिकेशन का निज़ाम बनाएंगे और साथ ही साथ जो लेबनान है वो जंगबंदी भी बरकरार रखी जाएगी और लेबनान और इज़राइल के मामले पे ईरान और अमेरिका की एक बॉडी बनेगी जो इस सारे मामले को देखेगी। जो अहम डेवलपमेंट ये है, अब से थोड़ी देर पहले जो ख़बर आई है कि ईरान पर तेल की फ़रोख्त की जो पाबंदियां थीं अमेरिका ने वो हटा दी हैं। 21 अगस्त तक ईरान को अमरीकी महकमा ख़जाना ने तेल बेचने का लाइसेंस जारी कर दिया है। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। जो पाकिस्तान के सरकारी और सफारती ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। दुनिया की नज़रें स्विट्ज़रलैंड पर रहीं, इन डायलॉग पर रहीं। 80 घंटे तक बंद कमरे में, 80 मिनट तक बंद कमरे में ये जो मुज़ाकरात रहे, इन मुज़ाकरात के से पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किसके अंदाज़ में गर्मजोशी थी, कौन जो है वो बहुत मोहतात था, ये तमाम मामलात आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है, इस वक्त दुनिया की नज़रें इस पर भी हैं कि जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर हैं उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। ये 5 सालों में 5वें वज़ीर-ए-आज़म हैं जो जल्द इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये बरतानिया की जमहूरियत में क्या हो रहा है, इस सारे मामले पे हम बात करेंगे। हमें सऊदी अरब से जर्नलिस्ट, फॉर्मर एडिटर अरब न्यूज़, इंटरनेशनल अफेयर्स पे कमेंटेटर हैं डॉक्टर खालिद अल महीना साहब ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि मुज़ाकरात का पहला नतीजा कि ईरान को लाइसेंस मिल गया है, अब वो तेल फ़रोख्त कर सकता है। और ओवरऑल आपने ये जो मुज़ाकरात के दौरान देखा और अगेन ईरान की ये एक और विक्ट्री है, आपकी नज़र में इन मुज़ाकरात में सबकत और बरतरी किसको रही? देखें अब्बास साहब, एक दो चीज़ें सामने आई हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारे यहाँ जो एक अरसे से बात हो रही थी ताकत का फ़लसफ़ा, कि ताकत ही हक़ है, और कुछ लोग कहते थे जो सरफिरे थे कि नहीं जी हक़ ताकत होता है। सब्र और इस्तकामत के ज़रिए ईरान ने एक ताकतवर रियासत को या सुपर पावर को ये बावर कराया है कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती। अखलाकियात, उसूल, सब्र, इस्तकामत, ये चीज़ें मैटर करती हैं और इसके ज़रिए भी नाकामी से बचा जा सकता है। मैं ये कहूँ, अगर ना कहूँ मोहतात अंदाज में कि जी कामयाबी हासिल की जा सकती है, तो नाकामी से बचा जा सकता है। क्योंकि इस पूरे अरसे में पिछले 108 दिन जो गुज़रे हैं, ना तो ईरान में रजीम चेंज हुई, ना ईरान के अंदर कोई हंगामे फूटे, ना ईरान में शोर मचा, महंगाई हुई, इसमें कोई शक नहीं। लोग सड़कों पर आके मुजाहरे कर रहे होते, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वो जो मज़लूमियत थी और जो सब्र था, जो इस्तकामत था, वो उस जंग में इतना बड़ा हथियार था कि बिल आखिर अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर ईरान की बातें मानना पड़ी। कल जब हम देख रहे थे, आप भी देख रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी, कैमरे लगे हुए थे कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी। कि एक तो जो ऑप्टिक्स होते हैं कि एक मुज़ाकरात का जो कमरा था, जो हाल था, अमरीकी वफ़द आता है, सालिस तो खैर आने थे, पहले ही आने थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी थे, फील्ड मार्शल भी थे, कतर के वज़ीर-ए-आज़म भी थे, वो तो उन्होंने पहले ज़रा इस्तकबाल करना था। अमरीकी वफ़द आता है, वो इंतज़ार करता है ईरानी वफ़द का, और ईरानी वफ़द जो है वो आता है, एक दौर होता है, फिर उसी दौरान जनाब ट्रंप साहब हस्ब आदत फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हैं। वो कहते हैं ये तो वापस भी नहीं जा सकेंगे और मैं तहस नहस कर दूँ, तबाह कर दूँगा, बर्बाद कर दूँगा।
اور ایرانی وقت کہتے ہیں جی ہم تو پھر مذاکرات نہیں کرتے. اگر آپ کی زبان یہ ہے, آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ مذاکرات کے دوران چنگاری تصدیق بھی کی ہے جے ڈی وینس نے اس بات کی کہ وہ آؤٹ کرنے کی دھمکی دی انہوں نے. دھمکی دی انہوں نے, اور اس کے بعد پھر آپ کو ماننا پڑا ان کی شرط کے مطابق. آپ نے جنگ بندی بھی اسرائیل کو بھی سنب کیا. اس دن لبنان پہ اس دوران اٹیک بھی نہیں ہوا 24 گھنٹے میں, اور مانا اس بات کو. اور پھر جو سامنے آئی ہیں چیزیں, ابھی یہ دیکھیں نا, پابندی ہٹ گئی تیل کی, اثاثوں کا ایک حصہ جو ہے وہ غالباً منتقل ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی. آگے بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایران کا پلڑا بھاری ہے, کیونکہ نخرے جو ہے اس وقت ایران دکھا رہا ہے, امریکہ نہیں اٹھا امریکہ رہا ہے. کیونکہ امریکہ کو, اور امریکہ کے جو جے ڈی وینس جیسے معتدل مزاج سمجھ لیجئے یا تھوڑے سے دانش رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ تباہی, ہماری ساکھ تباہ ہو رہی ہے, اور ہم اپنے عوام کا بھی نقصان کر رہے ہیں, عالمی برادری کا بھی نقصان کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کو ایک معاشی بحران میں مبتلا کر رہے ہیں, اور اپنے حلیفوں سے بھی دور ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہے نٹ شیل جو کل کے مذاکرات ہوا ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے, لیکن میرے خیال ڈاکٹر خالد صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے مذاکرات کو کیسا دیکھا, کیسا پایا, باڈی لینگویج کیا تھی جب جے ڈی وینس مان رہے ہیں کہ ایران نے واک آؤٹ کی دھمکی دی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایران جو تھا اس کا موقف برحق تھا, اس لیے امریکہ کو اس کی باتیں ماننی پڑی. جیسے آپ کے یہ فارمر اسپیکر نے کہا کہ باڈی لینگویج واز ویری امپورٹنٹ, لیکن میرے خیال میں فرام مائی اون ہمبل ویو ایک بات صحیح ہے کہ ایران نے اپنے پرنسپلز پر, اپنے جو سب چیز پر وہ رکے, دے ڈڈ ناٹ موو بیک. گڈ نیوز کو 22 اگست تک یہ پیٹرول بیچ سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں, لیکن بوتھ سائڈ شوڈ بی فلیکسیبل. ایران کا حق ہے, ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر کافی یہ پوچنگ ہوئی, اٹیکس ہوئے ہیں, دے اسٹوڈ, اینڈ ان کے ساتھ کافی لوگ from outside also stood with them. Right now, I think it's a golden opportunity to really focus کہ next step کیا ہوگا. اس کے درمیان جو ہو رہا ہے, in the meantime, quartet meeting ہو رہی ہے, as you know, in Egypt, Turkey, Pakistan, Saudi Arabia. So I think it's a great chance کہ یہاں سے بھی ایک combined principle stand ہو, so that America can know that یہ ایوری ٹویٹ میں, جیسے آپ کے ٹرمپ صاحب اپنی فورن پالیسی چینج کرتے ہیں, so it's important for Iran to lay down, to do all its points and get its point across in clear communication manners. یہ ضروری ہے ایرانیوں کو بتانے, اور امریکہ on the same side, by the same token, should also realize کہ this is not a game. They have to also stand. So it's both sides now really have to work hard. ڈاکٹر صاحب, اسرائیل نے ٹرمپ کو بار بار شرمندہ کیا ہے. جنگ بندی جو اسرائیل فلسطین کے حوالے سے ہوئی, اس میں بھی اس نے خلاف ورزیاں کی. پھر یہ لبنان والا معاملہ ہے, مذاکرات میں واک آؤٹ تک نوبت پہنچی. تو کیا اب ٹرمپ اور امریکہ اسرائیل کے حوالے سے کو اپنی پالیسی میں بنیادی نوعیت کی تبدیلی لائیں گے, اس بلیک میلنگ سے بچنے کی کوشش کریں گے جو زیونسٹ اور اسرائیل اور نیتن یاہو ہمیشہ جاری رکھتے ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. یعنی جو اسرائیل کا زور جو ہے, جو دباؤ ہے امریکہ پر, از ناٹ گوئنگ ٹو چینج اوور نائٹ, مے بی ناٹ ان آور لائف ٹائم. ہماری زندگی میں یہ ٹیمپرری ہے, لیکن کوشش کرنا چاہیے امریکن لا میکرز کو, کانگریس والوں کو, اکیڈیمیا, یونیورسٹیز, میڈیا, ٹو پش, بتائیں ان کو کہ ان کا دشمن جو ہے, in the sense that وہ امریکہ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. as one American writer said, ان کے لوگ مر رہے ہیں, ان کے depletion of their rocket stockpile, patriots. تو یہ بس it will not be easy کہ وہ چینج کریں گے. دباؤ ڈالا ہے انہوں نے اسرائیل پر, but it's a temporary دباؤ.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب بالخصوص جو گلف کنٹریز ہیں اور مسلم کنٹریز ہیں، ایران کے ساتھ ان کے معاملات ماضی کو دیکھیں، آلدو سعودی عرب اور ایران کے اب معاملات بہتر ہیں، لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں خاصی تلخی رہی ہے. کیا گلف کنٹریز اب پاکستان سے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران اور گلف کنٹریز کی جو ٹاکس ہونی ہیں وہ پاکستان ہی ان کو میڈیٹ کرے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو گلف کنٹریز ہیں وہ ایران کے ساتھ بیٹھیں اور خطے میں ایک یونینیمس نیریٹو بھی ہونا چاہیے امریکی پالیسیوں کے بارے اور بالخصوص فلسطین کے معاملے پہ؟ the situation is کہ گلف کنٹریز کافی سوورن اسٹیٹس ہے. مائی تھیوری زمانے سے کہ ہر کنٹری ڈائریکٹلی ایران سے بات کریں. میں آپ کو صاف صاف کر دوں، جیسے آپ نے دیکھا جی سی سی بنایا، جی سی سی ٹھیک ہے، آن پیپر اٹس اوکے، بس سعودی عرب آئی تھنک کہ انٹرسٹ سعودی عرب کے ویلیوز پرنسپلز، پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جی سی سی کنٹریز کے 2 ابراہیمک ایکارڈس کو سائن کیے. سعودی عرب ول نیور سائن دیٹ کیونکہ یہ ہمارے پرنسپلز میں نہیں ہے. ہم سعودی عرب وانٹس پیلسٹینین اسٹیٹ with Jerusalem as a capital, resolution 242 اور 338. so میرے خیال میں ان کے جو ہمارے جو اینگل ہے is different. لیکن جیسے آپ نے کہا علاقات اچھے ہیں، اور شاہ محمد بن سلمان شہزادہ محمد بن سلمان has done a lot. It also depends on ایران، وہ بھی اپنے طرف سے کچھ آؤٹ ریچز کریں، کوئی پلیٹ فارم بنائیں، کچھ بریجز بنائیں. so I think it will be good. As far as other countries are concerned, قطر ڈائریکٹ بات کریں، کویت can talk direct، اور یہ دوسرے جو 2 ہیں بحرین اور Emirates, they also UAE have their own stand. لیکن the main thing is a good rapprochement, a good relationship between Saudi Arabia and Iran. جو ہم لوگ نے جیسے دیکھا کہ شہزادہ کافی سالوں سے کر رہے ہیں، جیسے ابھی یہاں ایرانین پلگرمز آئے، ان کو اتنی استقبال ہوا دھوم دھام سے، نو کمپلینس، الحمدللہ سب حاجیوں کے نو کمپلینس، بٹ فوکس واز آن ایرانینز اینڈ دے لیفٹ ویری ہیپی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ابراہم ایکارڈ کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ ابھی بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اگرچہ جے ڈی وینس نے بھی کل بات کی ہے اور اس سے پہلے ٹرمپ 2-3 بار کہہ چکے ہیں، تو ابھی بھی اس جنگ کے بعد اور جو صورتحال خطے کی تبدیل ہوئی، ابھی بھی ابراہم ایکارڈ کا کوئی وجود ہے؟ ابھی بھی کوئی ملک اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ آن پیپر اٹ از دیر، بس کوئی نہیں آپ کبھی بھی کو پوچھے. اول سے ابراہیم ایکارڈ از رانگ، اٹ از اگینسٹ دا آئیڈیالوجی آف اسلام. یہ دس از مائی ویو. لیکن اور کیا فائدہ ہوا؟ آپ دیکھیے کہ دا لیسٹ ایک کوشچن آپ نے پوچھا کہ مسلم کنٹریز ویزاوی مسلم کنٹریز جن کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ود اسرائیل ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ ایز اے فارم آف پروٹیسٹ اپنے ایمبیسڈر کو واپس لاتے تھے ٹو ودرا. فرق ہے ودرائنگ آف ایمبیسڈر اینڈ بریکنگ آف ٹائز. انہوں نے ودرا بھی نہیں کیا ایمبیسڈرس کو، سمجھ گئے، ایز اے پروٹیسٹ. سو اس ایوری کنٹری فار اٹ سیلف. میرے خیال میں الحمدللہ سعودی عرب لیڈ لے رہا ہے، نو ٹو اینی تھنگ وداؤٹ ٹوٹل فارمیشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں کیا عرب کنٹریز کو، گلف کنٹریز کو یہ احساس ہوا ہے کہ امریکہ یہاں نہ ان کا تحفظ کر سکتا ہے، نہ علاقائی مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے، تو ایک نئی پالیسی، نئی اپروچ کی ضرورت ہے؟ سب لوگ عوام بات کر رہے ہیں، عام لوگ کہہ رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جب آئے انہوں نے فرسٹ آف آل پورے اپنے تھرڈ میزائلز اور یہ دوسرے بیلسٹکس اور پیٹریٹ سب یہ اسرائیل کے سروس کے لیے بھیجے. انہوں نے کیا کیا؟ نہ کچھ، نہ کویت میں، نہ بحرین میں، نہ یو اے ای میں. اور یہ تو اپنے خود کے یہ فوکس تھا ان کے اس پر. آئی ڈونٹ تھنک سو. اس امپورٹنٹ کہ گلف اسٹیٹس اپنی خود کی ڈیفنس کریں، جیسے پاکستان کے ساتھ ہوا ہے ڈیفنس کوآپریشن، ترکی، ایجپٹ، اور یہ بیکاز آپ دیکھیے ایران رائیول اسٹیٹ ہے، سمجھے، بٹ اسرائیل از این enemy
زائنسٹ اینوی. میں صاف صاف کہتا ہوں یہ شیطان ہے. they want to expand. اور جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل will not expand, یہ بیچارے یہ they are dreaming, خواب میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. یہ سعودی عرب کی جو اس سارے دورانیے میں ریسٹرین پالیسی رہی ہے ڈاکٹر صاحب, رسپونڈ نہیں کیا ایران کو سعودی عرب نے, اس میں ڈپلومیٹکلی ڈیفینیٹلی پاکستان انگیج تو تھا. ایک تو سوچ کیا پائی جاتی تھی, اور اس میں پاکستان کا کردار آپ کی نظر میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان کا کردار یہ پورے ڈرامہ میں, اگر آپ میں اس کو ڈرامہ کہوں, اور یہ پورے جو ٹریجڈی, اٹس آلسو اے ٹریجڈی کہ اٹیکس اور لوگ مر گئے سب جگہ سے. آئی تھنک اٹ پلیڈ اے بگ رول. پاکستان کا جو رول تھا, جیسے انہوں نے پورے کنٹریز کو انہوں نے کام کیا, دے میڈ سم کائنڈ آف ایٹماسفیئر یا انوائرمنٹ کہ آؤٹ آف فوکس نہ ہو جنگ. انہوں نے سعودی عرب, بٹ سعودی عرب ایز فار سعودی عرب از کنسرن, سعودی عربیہ ریسٹرین پالیسی پہلے سے کیا. پاکستان کا جو رول تھا مینلی آئی تھنک اٹ واز ایران اینڈ the US, and at the same time پاکستان کے diplomats were going around the Gulf. So میرے خیال میں we should not overlook جو انہوں نے یہ رول پلے کیا ہے, and I think it's very important. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ جو رول کے بعد there should be concrete steps کہ اس کو ایک permanent alliance of diplomacy ہو, میٹنگز, ایکسچینج آف آئیڈیاز, کہ کوئی دوسرے لوگ باہر سے نہیں آ کے کچھ نہ کچھ کریں. یعنی دس از دا مین تھنگ. کافی ٹویٹس میں دیکھ رہا ہوں یہ پہلوی کے فالوورز اور آپ کے ہمسایہ اور سب گالی دے رہے ہیں پاکستان کو, الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں. بٹ ان آل آنیسٹی اگر آپ کوئی عام آدمی کو روڈ میں پوچھیں کہ پاکستان کا کیا دور تھا, تو آپ کو کہیں گے کہ 100% پاکستان کا دور واز ایکسٹریملی بینیفیشیل. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے ذکر کیا پاکستان, ترکی, سعودی عرب, ایران کا جو اجلاس مصر میں ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چار ملک جو ہیں ایک علاقائی اتحاد بنا سکتے ہیں اور یہ اپنا ان چار ممالک کا اور ارد گرد کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کا دفاع کی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں, اور امریکہ پر جو انحصار ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے؟ Everything starts slowly. اگر یہ جانتے ہیں کہ جو خطر آ رہا ہے کس طرف سے آ رہا ہے, تو yes they should do it. already start ہوا. جیسے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ترکی سے, استنبول سے لے کے سعودی عرب تک ریلوے ٹریکس آ رہے ہیں. سو اکنامک cooperation means good political cooperation. سمجھ گئے؟ as far as military, no need for pacts نہ pacts. اگر exchange of defense, artificial intelligence اور other things جیسے ہو رہا ہے, it's very important کہ کوئی جنگ is not by soldiers only. سمجھے؟ تو ہم اگر ٹیکنالوجی, IT, all the artificial intelligence, سب کو ہم اس پر کوپریٹ کر کے کچھ کریں تو یس وی کین اسٹینڈ. صحیح. ایران, یہ جو ایران عراق جنگ کے دوران, اس سے پہلے جو معاملات چل رہے ہیں, اسرائیل اور بھارت سیم پیج پر ہیں, اور میرے خیال ہے واحد اس خطے کا تو واحد ملک ہے جو اسرائیل کے, اور اسرائیل واحد ملک ہے بھارت کا ساتھی اور مددگار. تو کیا اب عرب ممالک کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ بھارت کے حوالے سے ماضی میں جو ان کی سوچ تھی کہ وہاں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اور وہ شاید مسلمانوں کا یا عربوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے, وہ غلط ثابت ہوا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہندوستان بھارت کی حکومت ہے, they have exposed themselves. جیسے آپ نے دیکھا یہ مودی has gone to نتنیاہو, اور دوسرے دن جنگ ہوا. سب سے پہلے فرسٹ پرسن اکتوبر 7 میں جب یہ ریزسٹنس ہوا, I don't say attack by Palestinians, تو ان کو مودی صاحب نے جا کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور پورے انہوں نے ایک فلم تھا ہند رجب پر, وہ بند کیا. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں اپوز کیا, ایبسٹین کیا. تو ان کے سب ٹرو کلرز سب لوگوں کو معلوم ہوئے کہ کس سٹینڈ ہندوستان کا ہے, جو ٹوٹلی چینج ہوا
نہرو اور اس کے بعد جو دوسرے تھے مسز گاندھی which was at least pro-Palestinian. لیکن ابھی لوگوں کو معلوم ہے and this will affect. اگر کوئی نیشنلسٹ ہے تو کہ میں کیوں جا کے انڈیا میں انویسٹ کروں یا ان کے ساتھ بزنس کروں جب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو قتل کرے, عربوں کو قتل کرے بیسڈ آن دا ریلیجن. آپ نے خود دیکھا ہے یہ جو آدمی جس کا بیٹا جنگ یہ شپ میں اس کو مارا, he was the one who was putting all these tweets, kill Palestinians, genocide, wipe out. So now people know. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد المعینہ صاحب موجود تھے سعودی عرب سے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایناز سفارتکار جاوید حسین صاحب نے. جاوید صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جاوید صاحب ہم اس پہ بھی آتے ہیں جو مذاکرات کا سیشن تھا, لیکن جو خبر ہے کہ امریکن جو ایرانی جو پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان وہ کل ایک روزہ دورے پر اسلام آباد آ رہے ہیں. کیا یہ دورہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے یا کوئی اور اس کا مقصد ہو سکتا ہے؟ جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں اس سے تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی خوش آئند پیش رفت ہے کہ مسعود پزشکیان صاحب ایران کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کا تشریف لا رہے ہیں. اور بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جس طرح سے ہم ایک مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کے کاز کو ہم نے آگے لے جا کے ایک پیسفل طریقے سے ان کی مدد کی ہے. میرے خیال میں اس کا شکریہ ادا کرنے آ رہے ہیں. لیکن یہ آنے کا ایک یہ فائدہ دونوں والے کو لینا چاہیے کہ جو ہمارے باہمی تعاون اور تعلقات ہیں ان کو زیادہ مضبوط سے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. مختلف میدانوں میں, سیاسی میدان میں تو ہے اور کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی تجارتی میدان میں. اور اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن جو پروجیکٹ ہے اس کو بھی آگے بڑھانے کی کوششیں کی جانی چاہیے. صاف ظاہر ہے کہ یہ پروجیکٹ ابھی آگے جائے گا اگر امریکہ اس کے اوپر اپنی آبجیکشن اٹھا لے. تو اب امریکہ نے اب وہ اس کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے ایک جنرل لائسنس ایشو کر دیا ہے allowing the export of Iranian petroleum products to all countries of the world except میرا خیال میں نارتھ کوریا اور یوکرین اور شاید ایک دو اور اس طرح سے نارتھ کوریا اور کچھ اور ایک دو اور ممالک جن کو روکا ہے. باقی سب کے لیے وہ کھلی انہوں نے اجازت دے دی ہے. تو اگر یہ درست ہے اور اس میں گیس کی بھی ایکسپورٹ شامل ہے تو پھر ہمارے لیے گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں کوئی اور اب رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور کل کے ایرانی صدر کے جو ان کا وزٹ ہو رہا ہے اس کا ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معاملے میں بھی پیش رفت کرنی چاہیے دونوں ملک کے تعاون کو بڑھانے کے لیے. اچھا جاوید صاحب, یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے پاکستان کے لیے, اپورچونیٹیز تو بہت ہیں گلف میں بھی, ایران میں بھی اور خود امریکہ اور یورپ میں بھی. تو آپ ایک سفارتی تجربے کی بنیاد پر کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے واقعات ہوتے ہیں جو پاکستان کے فیور میں ہوتے ہیں, مثلا سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد جب یہ جو اسٹیٹس تھیں مشرقی اس جو آزاد ہوئی تھیں اس سے سوویت یونین سے 6 ریاستیں, وہاں ہمارے لیے بڑی اپورچونیٹیز تھی, بڑے فوائد نظر آ رہے تھے, ہم نہیں کر سکے, افغانستان کی وجہ سے نہیں کر سکے, کوئی اور وجہ تھی. اب بھی اتنی بڑی اپورچونیٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں خامی ہے, کیا مشکل ہے جس کی وجہ سے ہم جو اپورچونیٹیز ہوتے ہیں اس کو مس کر دیتے ہیں؟ ایک تو جنرلائز کرنا تو بڑا مشکل ہے. جو ہم فرما رہے ہیں کہ جب سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن ہوئی اور تو اس کے بعد ہم نے اس سے ضرور فائدہ اٹھایا. اگر آپ کو یاد ہو کہ نومبر 1992 میں ہم نے جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس وقت تک صرف 3 ممالک پہ اس کی ممبرشپ تھی, ترکیہ, ایران اور پاکستان. تو نومبر 1992 میں اس کی ہم نے سینٹرل ایشین ریپبلک چونکہ 5 آزاد ہو گئی تھیں
ان کو بھی دعوت دی اور وہ شامل ہوئیں. اس کے علاوہ افغانستان بھی اس میں شامل ہو گیا اور ترکی بھی آذربائیجان بھی. تو اب وہ اس نومبر 1992 یا دسمبر سے 1992 سے اب وہ 10 ممالک پہ یعنی ان کے ممبر ہیں. اور ایک بہت بڑی یہ آرگنائزیشن ہے جس کو ہم نے باوجود اس کا اس طرح سے فائدہ یا نہیں اٹھا سکے, اس میں تعاون نہیں بڑھا سکے جیسے ہمیں بڑھانا چاہیے تھی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو افغانستان میں انٹرنل فائٹنگ ہوتی رہی ہے, پھر باہر کے ممالک کا آکوپیشن جیسے امریکہ کا حملہ تھا, تو اس سے انسٹیبلٹی جو پیدا ہوئی, تو یہ آپس میں ECO کے ممالک اس طرح سے تعاون کو نہیں بڑھا سکے جیسے انہیں بڑھانا چاہیے تھا. لیکن اگر اب ہم کوشش کریں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بات چیت کے ذریعے, وفود کے تبادلوں کے ذریعے, سیاسی روابط کو بڑھا کے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں, تو یہ ECO کی جو کوآپریشن کا دوبارہ ایک راستہ کھل سکتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہاں سے پاکستان میں بدقسمتی سے ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے رہتی ہیں, اور لیکن ہمیں ٹیررسٹ کے خلاف تو سختی سے پیش آنا چاہیے, ان کے خلاف کائنیٹک ایکشن لینا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو افغانستان کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. وہ تو سیورل ٹائمز جاوید صاحب حکومت کا موقف یہی ہے کہ وہ تو سیورل ٹائمز ان کو انگیج کیا گیا, بلکہ جو دوست ممالک ہیں ان کی مدد سے بھی انگیج کیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی جو وہاں کی اس وقت کرنٹ رجیم ہے, ان کی ایک طرح سے سپورٹ حاصل ہے ان ٹیررسٹ آؤٹ لیٹس کو اور ان لوگوں کو جو پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. یہ معاملہ تو اپنی جگہ درست ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ خطے میں باہمی تعاون ہونا چاہیے. لیکن کویسچن اب یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, ظاہر ہے ان دونوں ممالک کو, ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بہت سے چیلنجز بھی رہے, اور اسرائیل کی جو اپروچ اور کردار ہے, تو بطور سفارتکار آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بطور ثالث اور چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, اب بہت بڑے جو ایک نتیجہ تھا وہ تو پہلے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی شکل میں وہ ظہور پذیر ہوا, اور وہ پاکستان اس کے لیے جو رول ہماری حکومت نے اور ہمارے سفارتکاری نے ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے خطے میں حالات کو بہتر بنانے میں بہت مدد ملے گی. اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رول ادا کرتے ہوئے ایران اور US دونوں کا اعتماد حاصل تھا, اور وہ ہم نے حاصل اس کو اعتماد کو بڑی اچھی طریقے سے نبھا کر ہم نے وہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو سگنیچر اور اس کے سائن کرنے میں جو ایک نتیجہ حاصل کیا, وہ ہمارے لیے بھی ایک اچھی بات ہے, اور ایران اور خطے کے ممالک کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی چیزیں جن کے اوپر ابھی نیگوشیشن ہونی ہے, اور وہ آج جو صبح جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے قطر اور پاکستان کی طرف سے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آگے مذاکرات جو ٹیکنیکل لیول پہ ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے, کیا ہائی لیول کمیٹی کا رول کیا ہوگا سپرویژن ان مذاکرات کو سپروائز کرنے میں, اور کس طرح سے لیبنان میں بھی امن قائم رکھنے کی اور لڑائی بند کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. ساتھ ساتھ جو نیوکلیئر ایشو پہ بات چیت ہوگی, اور لفٹنگ آف سینکشن جو ہے اس کے اوپر امریکن سینکشن آن ایران, اس کی بھی بات چیت ہوگی. تو یہ سارے مسائل کے لیے ورکنگ گروپس بنیں گے جو ہائی لیول کمیٹی کے انڈر سپرویژن میں اپنا کام کریں گے. تو پاکستان اور قطر کا اس میں بدستور ایک رول رہے گا کہ اگر کہیں کوئی ہکپس ہوتے ہیں, کوئی مشکل آتی ہے, تو وہ پھر اپنا باعثیت ثالث کے کردار ادا کریں گے تاکہ وہ مشکلات کو دور کیا جا سکے, اور جو مذاکرات کا پروسیس ہے وہ سموتھلی آگے بڑھتا رہے. اچھا جاوید صاحب, کل آپ نے مذاکرات کے دوران ظاہر دیکھا ہوگا, ٹی وی آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ جو دونوں وفود تھے, امریکہ کا وفد تھا, ایک ایران کا وفد تھا, ان کی باڈی لینگویج آپ نے کیسی پائی, کس میں زیادہ اعتماد تھا, اور جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا ملک زیادہ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس وقت پہلے جو اگر اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں جو 17-18 جون کو سائن ہوا مختلف جگہوں پہ, پیرس میں, تہران میں اور اسلام آباد میں,
تو اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ جو بہت بڑی اچھی بات یہ ہے کہ خطے میں امن کا راستہ ہموار ہوا. لیکن اگر نتائج میں دیکھیں تو وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو سچویشن 27 فیبروری اس سال تھی ایران امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے اوپر حملے میں، وہ صورت انہوں نے ریسٹور کر دی. یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، اس کے ساتھ سیز فائر ہو گئی اور نیوکلیئر ایشوز پہ بات چیت کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا. لیکن جو ساتھ ساتھ ایران کے حق میں اس میں بات چیت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ اس میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں یہ کہا گیا کہ اگر مذاکرات آگے بڑھیں گے تو اس کا جو امریکن جو سینکشن ہے ایران کے اوپر وہ لفٹ کی جائیں گی. اور اسی طرح انہوں نے جو ایرانین پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، آئل ہے، اس کی امیڈیٹ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. جو آج یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ٹریڈ انہوں نے ایک جنرل لائسنس ایشو کر کے اس کو کنفرم کر دیا ہے. اس سوائے 1-2 ملکوں کے انہوں نے ساری دنیا پہ ایران کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی ہے. تو یہ چیزیں ایران کے لحاظ سے تو 27 فروری کو جو سچویشن تھی اس سے بہتر ہے، ان دا سینس کہ وہ ایران نیگوشیشن تو اس وقت بھی ہو رہی تھیں، اسٹریٹ آف ہرمز اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، سیز فائر اس وقت بھی تھی. لیکن لفٹنگ یہ جو پابندیاں ہیں ایران کی ایکسپورٹ پہ، آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس پہ، یہ ایک ایران کو بالکل نیٹ ایڈوانٹیج ملا ہے اوور دا سچویشن وچ ایگزسٹڈ آن 27 فیبروری 2026. تو یہ ایران کے لیے فائدہ مند چیز ہے. اسی طرح لیبنان میں جو لڑائی اگر وہاں پہ سیز فائر ہو جاتی ہے وہ بھی ایک لحاظ سے خطے کو بھی اس سے امن میں مدد ملے گی، اور ویسے بھی وہاں کے لیبنان کے وہاں کو بھی ایک سکون ملے گا، چین ملے گا، اور اس لحاظ سے بھی یہ ایران کے حق میں بھی جائے گا اور خطے کے سچویشن کے لحاظ میں بھی جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو قطر اور پاکستان کی طرف سے ایشو ہوئی ہے اس میں نیٹ جو گین ملا ہے وہ ایران کو ملا ہے. صحیح ہے. جاوید صاحب، یہ ایران امریکہ جنگ اور اس کے بعد اب تک جو حالات، کچھ معاملات سنبھلے، اسرائیل کا، لبنان کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ گریٹر اسرائیل منصوبہ اور ابراہم اکارڈ اب اس کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ دیکھیں، یہ جو اسرائیل کے عزائم ہیں وہ تو ہم سب اس سے واقف ہیں کہ وہ ایکسپینشنسٹ ایک گورنمنٹ ہے جو اپنی جو ٹیریٹری اس کے انڈر کنٹرول ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. پہلے تو ان کا یہ ہے کوشش کہ ویسٹ بینک جو ہے اور غازہ اس کو آہستہ آہستہ وہ پہ یعنی خاص طور ویسٹ بینک میں جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ان کو اس طرح سے بڑھائے کہ وہاں پیلسٹینین اسٹیٹ بننے کا جو ایک گول ہے وہ خواب بن کے رہ جائے. اور جو حالانکہ یو این ریزولوشن، یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن، دنیا کے اور بڑے فورمز میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ پیلسٹین ایشو کا اصل یعنی جو لانگ ٹرم سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی اپنی جگہ پہ سیکورٹی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ اپنے ان ٹیریٹریز پہ جو 67 میں اس سے پہلے پیلسٹین کے قبضے میں تھیں یا ان کے کنٹرول میں تھیں یا قبل کم اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں تھیں اور پیلسٹائن کا حصہ تھی، وہاں پہ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ بنائی جائے جو انڈیپینڈنٹ ہو، سیکیور ہو، اور دونوں اسٹیٹ سائڈ بائی سائڈ سیکیورٹی اور پیسفل کنڈیشن میں رہیں. تو یہ جو اگر اسرائیل کے ایکسپینشنزم کے جو خواب ہیں وہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں کوئی اور بڑھوتری آتی ہے یا انکریمنٹ آتا ہے یا اس میں زیادتی ہوتی ہے تو وہ تو پیلسٹینین اسٹیٹ بننے کا خواب پھر چکنا چور ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لحاظ سے عرب ملکوں کے ابھی تک یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، ان کا یہ پوزیشن ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز نہیں کریں گے اس کے ساتھ جب تک وہ پیلسٹین ایشو جو ہے وہ ایک سیٹل نہیں ہوگا یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے مطابق. اور جو عرب ایک ڈیکلیریشن جو بیروت میں میرے خیال میں 2003 میں شاید ایشو ہوا تھا اس کے مطابق. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ ان واقعات کے بعد جب ایران کا معاملہ کچھ ٹھنڈا ہوگا تو کیا عرب ممالک اس پوزیشن کو برقرار رکھ سکیں گے، کیونکہ ابراہم اکارڈ جو شروع کیا گیا ہے اس میں بدقسمتی سے کچھ جو عرب پوزیشن ہے اس کو ویکن کر دیا گیا. کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کر لیا، اور تو وہ اگر پروسیس چلتا رہا تو پھر خطرہ یہ ہے
کہ فلسطینین ایشو جو ہے اس کو بڑا اس سے دھچکا پہنچے گا، اور اسرائیل کے جو ایکسپینشنسٹ عزائم ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ ان کو تقویت ملے گی۔ اچھا، یہ ٹرمپ جو ایک تو پیس بورڈ آف پیس تھا وہ اور ابراہم ریکارڈ پہ اب دوبارہ زور دیں گے جب، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور دوسرے ممالک کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا ایران امریکہ جنگ نے امریکہ کا زور توڑا ہے، ٹرمپ کا زور توڑا ہے، کمزور کیا ہے، یا وہ مزید بہتر انداز میں دباؤ ڈال سکتا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اور آج کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس سے امریکہ کا جو زور ہے وہ مڈل ایسٹ میں بڑا ہے۔ میرا خیال میں اگر زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ویسے کہ ویسا ہی جیسے پہلے ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح سے حالات وہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، اور تو ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ امریکہ کا انفلوئنس اور جو دبدبا اور ایک روب تھا مڈل ایسٹ میں وہ اس میں کمی آئی ہے، کیونکہ ایران نے امریکن جو ایک اوفینسو تھا اس کو، اور اس کا جو ایک اٹیک تھا اس کا مقابلہ کیا، اس کو ڈیفائی کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ایک ایسے نتیجہ پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جو پہلے جو اسٹیٹس کو اینٹی یعنی 27 فروری اور اس سے پہلے کا جو اسٹیٹس کو تھا اس سے تھوڑی سی بہتری ہے ان کو ملی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ تو اس لیے یہ عرب ممالک جو گلف کی دوسری سائڈ پہ عرب ممالک ہیں، ایران کی دوسری سائڈ پہ، وہاں پہ لوگ اور حکومتیں یہ سوچیں گی کہ اگر ایران پہ حملے پہ ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی تھریٹس ملی یا نقصان پہنچا، اس لحاظ سے کہ امریکن وہاں پہ بیسز ہیں، تو وہاں سے ایران پہ حملے ہو رہے تھے تو ایران نے پھر جوابی حملے وہاں بھی کیے، تو اگر اس سے ان بیسز کی وجہ سے اور امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی جو کنیکشن ہے، ان کا ریلیشن شپ ہے، اس کو ان کو نیٹ سیکیورٹی ایڈوانٹیج نہیں ملا بلکہ کچھ ان کو نقصان ہو پہنچا۔ اگر فرض کیا وہاں بیسز نہ ہوتے تو ایران کے پاس کوئی جواز نہ ہوتا معاملے کرنے کا، تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے ان دا لانگ رن امریکن انفلوئنس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کچھ یا پرشین گلف ریجن میں پہلے سے کچھ کم ہو۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ جین صاحب آپ کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، جو امریکہ کی طرف سے ایران پر تیل کی پابندیاں عائد تھیں وہ ہٹا دی گئی ہیں۔ 21 اگست تک اب لائسنس جاری کیا گیا ہے امریکی محکمہ خزانہ کی طرف سے۔ ڈیفینیٹلی اگر کوئی کہے کہ وہ سی بی ایمز اور ٹرسٹ بلڈنگ یہ تو اب ہو رہی ہے، جو وعدے امریکہ کی طرف سے بھی ہوئے ہیں ان پر بھی عمل درآمد شروع ہو رہا ہے۔ شٹ اپ کال بھی نیتنیاہو کو دی گئی ہے لبنان کے معاملے پہ۔ اب نئے ہرمز پہ بھی ایک میوچول کمیونیکیشن سسٹم بھی بنے گا۔ ابھی جو خالد المعینہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی مزید آنی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جیسٹرز کے بعد اب جنگ تو خارج از امکان ہی نظر آتی ہے، یہ کیسے اب اگلے 60 روز کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، ہم پہلے آتے ہیں 27 فروری کی شام کو کہ اس وقت صورتحال کہاں تھی؟ مذاکرات ہو رہے تھے اور خود امریکی جو عہدیدار ہیں ٹرمپ سمیت یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات میں بہت پیش رفت ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کا بیان بھی 26 سے 27 کو یہ تھا کہ جی بہت پیش رفت ہو رہی ہے، اچانک حملہ ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت امریکہ اور ایران کہاں تھے؟ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، ان کے اثاثے منجمد کیے ہوئے تھے، ان کا اقتصادی اور معاشی گھراؤ کیا ہوا تھا، ناکہ بندی تھی، کوئی ملک ان سے تجارت نہیں کر سکتا تھا، کوئی ملک ان کا تیل نہیں خرید سکتا تھا، گیس نہیں خرید سکتا تھا، بہت بڑا وہاں بحران تھا معاشی۔ چند دن پہلے مظاہرے ہو چکے مہنگائی کے خلاف، سڑکوں مہنگائی، تاجر جو تھے سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے۔ آج ہم آ جاتے ہیں، آج کہاں کھڑے ہیں؟ وہاں حکومت قائم ہے، وہی حکومت ہے، وہی آئین ہے، وہی نظام ہے، وہی آیت اللہ ہے، وہی اس کے نامزد لوگ ہیں۔ جو امریکہ تبدیل کرنے نکلا تھا اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ سسٹم ہے، منظور نہیں، ہم پورے سسٹم کو، صرف رجیم چینج نہیں تھی، سسٹم کو چینج کرنا، تہذیب کو ختم کریں گے۔ تہذیب کی تو بات خیر بعد میں ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ یہ سسٹم قابل قبول نہیں ہے دنیا کے لیے۔ اب اس سسٹم کو اس ایم او یو میں تسلیم کیا گیا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے،
सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम होगा। एहतराम करेंगे। एक तो ये है अचीवमेंट ईरान की। नुकसान हुआ बिलाशुबा, 40-45 उनके टॉप लीडरशिप जो थी वो मारी गई, आयतुल्ला खामनाई जो है वो शहीद हो गए, लेकिन 4000 लोग शहीद हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। लेकिन जवाब में अभी तेल की पाबंदियाँ ख़त्म हुई हैं, लाजमन बाकी पाबंदियाँ भी ख़त्म होंगी। 300 अरब डॉलर के इमदाद, उसको तावान जंग कह लें, उसको सरमायाकारी कह लें, उसको शराकत दारी कह लें, वो बंदोबस्त करेंगे। कौन करेगा? अमेरिका और उसके इत्तेहादी, अरब इत्तेहादी करें या दूसरे करें। 300 अरब डॉलर तामीर नौ के लिए दिया जाएगा। उसके बाद यूरेनियम की अफजूदगी वो कर सकेगा, अफजूदगी वो कर सकेगा NPT के तहत, जिसका पहले भी उसको 27 को भी हक हासिल था, और उस वक्त ट्रंप कहता था कि नहीं होगा, ये हम नहीं करने देंगे। अब वो होगा। एक इशू है जिस पे पीछे हटा है ईरान, वो ये था एटम बम बनाने का मामला। फतवा मौजूद था, लेकिन यूरानियम इंटरेस्ट, यूरानियम 60% जो है वो मौजूद थी। अब उसका मुस्तकबिल तय होना है, लेकिन ये तय हो गया है कि वो अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। तो ये भी अचीवमेंट ईरान की है। आगे देखना ये है ईरान को फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ दिखानी है। अमेरिका ने क्या हासिल किया? अमेरिका ने तो मेरे ख्याल अपनी साख ही तबाह की है, और क्या किया है। ताकत का जो भरम था वो टूट गया। ताकत का भरम टूटा है, और ताकत का मुजाहरा उसने किया है, जुल्म व बर्बरियत की है। 167 या 168 जो हैं बच्चियों को शहीद किया है। ये दाग है जो सबसे आम पहलू। आखिरी जो बात मैं कहने लगा कि अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात का क़याम, एतमाद की बहाली ईरान का चैलेंज है, ईरान की आजमाइश है, ईरान का इम्तिहान है। उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने हमसाया मुस्लिम ममालिक के हवाले से। ये है जो ईरान को करना होगा। तो मामला, और अब वैसा ख़तरा भी नहीं है। ग्रेटर इजराइल का प्रोग्राम तो वैसे ही चौपट हो चुका है। अच्छा से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतने ही।